डिबेट में खुश आमदीद। तो आज हम एक नहायत दिलचस्प मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। ये मौजू गौरव ठाकुर की एक तफसीली तहकीकाती रिपोर्ट पर मबनी एक पाकिस्तानी तज्ज़िये से उभरता है। इस तज्ज़िये में गौरव ठाकुर की रिपोर्ट के जो नुकात हैं, जो मुमकिना तौर पर भारत में सरकारी ठेकों के निज़ाम में आप कह लें बेज़ाब्तगियों और शफाफियत के फुक़दान से मुताल्लिक़ हैं, उनका मुवाज़ना किया गया है पाकिस्तान के अपने निज़ामों में पाए जाने वाले मसाइल से। जी, और आज हमारी बहस का जो मरकज़ी नुक्ता है वो ये है कि क्या ये मुवाज़ना जो गौरव ठाकुर की रिपोर्ट में सामने लाए गए मसाइल हैं, मसलन डेटा का इस्तेमाल, कवानीन का नफाज, हुकूमती किरदार वग़ैरह, और जो पाकिस्तानी हालात हैं उनके दरमियान जो ये मुतवाज़ियत खींची गई है, क्या ये वाकई गहरी है? क्या ये बामानी है? क्या ये तकाबुल हमें पाकिस्तान के जो पेचीदा निज़ामाती मसाइल हैं उनको समझने में मदद देता है, या फिर ये सिर्फ चंद ज़ाहिरी मुमासलतों पर मबनी है और दोनों मुल्कों के जो मुनफरिद समाजी, सियासी, सकाफती और इदारायाती सियाक़ो सबाक हैं उनको नज़रअंदाज कर देता है, जिसकी वजह से शायद हम असल मसाइल की जड़ तक नहीं पहुँच पाते। देखिए, मेरा मौक़िफ़ तो वाज़ेह है कि ये मुवाज़ना न सिर्फ बामायनी है बल्कि इंतहाई अहम भी है। गोराओं के तज्ज़िये से जो असबाक निकलते हैं और जिनकी निशानदेही आप देखें पाकिस्तानी तज्ज़िया निगार ने भी किया है, वो पाकिस्तान के निज़ामाती मसाइल, ख़ास तौर पर ये गवर्नेंस, शफ़ाफ़ियत और एहतिसाब का जो फुक़दान है, उसको समझने और उनके मुमकिना हल की तरफ पेशरफ्त के लिए बराह रास्त मुतल्लिक़ हैं। ये मुमासिलतें हमें एक वसीतर पैटर्न दिखाती है, मेरा ख्याल है। मैं समझती हूँ कि आप इस नतीजे पर क्यों पहुँचे हैं, लेकिन मेरा ज़ाविया नज़र थोड़ा मुख्तलिफ है। मैं ये तस्लीम करती हूँ कि हाँ, कुछ मामलात में सती मुमासिलातें नज़र आ सकती हैं, बिल्कुल, लेकिन मेरा इसरार इस बात पर है कि हर मुल्क का अपना निज़ाम होता है, उसकी तारीख़ी बुनियादें, उसके समाजी और सियासी अवामिल और उसके सामने जो चैलेंजेस हैं वो मुनफरिद होते हैं। जब हम एक निज़ाम का दूसरे से बिल्कुल बराह रास्त मुआजना करते हैं तो हम अक्सर उन मुनफरिद पेचीदगियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिन्हें समझे बगैर पाकिस्तान के मसाइल का कोई हकीकी और पायदार हल तलाश करना मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं। इससे एक तरह की आप कह लें फ़िक्री सुस्ती पैदा होने का भी खदशा है। अच्छा, आइए अपने मौक़िफ़ को मज़ीद वाज़े करने की कोशिश करते हैं। देखें, गौरव ठाकुर की रिपोर्ट, जैसा कि पाकिस्तानी तज्ज़िये में इसका अक्स नज़र आता है, वो महज सतही बेज़ाब्तियों की निशानदेही नहीं करती बल्कि निज़ामाती ख़राबियों की गहराई में जाती है। रिपोर्ट में मुबैना तौर पर तारीख़ी पस मंज़र का जायज़ा लिया गया है कि इदारे वक्त के साथ अपने असल मकासद और मैंडेट से कैसे हट गए, मुनहरिफ हो गए। फिर डेटा के इस्तेमाल से मुमकिना जानबदारी को बेनकाब करने की कोशिश की गई। मिसाल के तौर पर यह दिखाया गया कि कैसे मखसूस कंपनियों को गैर मामूली तादाद में ठीके तफवीज़ किए गए। अब पाकिस्तानी तज्ज़िया निगार का ये मुशाहिदा बिल्कुल दुरुस्त है कि ये तमाम अनासर पाकिस्तान में भी नुमायाँ हैं। कवानीन का खुलम खुला नज़रअंदाज किया जाना, जैसे हमारे यहाँ पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी PPRE के कवानीन की अक्सर खिलाफ वर्जी होती है, ये तो आम बात है। फिर मखसूस कारोबारी ग्रोहों या अफराद को फ़ायदा पहुँचाने के इल्ज़ामात, हुकूमती एहलकारों का मशकूक या कह लें गैर फ़ाल किरदार, अदालती निज़ाम की सुस्त रवी जिसके बायस एहतसाब का अमल सालों इल्तवा का शिकार रहता है, और इन सब के नतीजे में नौजवानों में बढ़ती हुई मायूसी और मुईशत पर पड़ने वाले मनफी असरात, ये सब तो पाकिस्तानी हकीकत का हिस्सा है। मेरे नज़दीक ये मुमाफलतें महज इत्तिफाक नहीं बल्कि ये कमज़ोर गवर्नेंस, शफाफियत के फुक़दान और नाक़िस निगरानी के निज़ामों की आप कह लें आलमगीर अलामात हैं। लिहाजा गराओं की रिपोर्ट में उठाए गए सवालात और जो तजवीज़ करदा इस्लाहात हैं, जैसे आज़ाद निगरानी के इदारों का क़याम या बेहतर महफूज डिजिटल निज़ामों का निफाज, वो पाकिस्तान के लिए भी इतनी ही अहमियत और मानवियत रखती हैं। पाकिस्तानी तज्ज़िया निगार ने यकीनन इस पर गौर व फिक्र करते हुए अहम नुकात उठाए हैं। ताहम मेरे लिए बुनियादी सवाल अब भी इस मुवाज़ने की नौयत का है, उसकी गहराई का और उसकी असल इफ़ादियत का है। मैं आपकी इस बात से मुत्तफ़िक़ हूँ कि शफ़ाफ़ियत, एहतिसाब और क़वानीन की पासदारी जैसे मसाइल बहुत से ममालिक को दरपेश हैं,
لیکن کیا ہم واقعی یہ فرض کر سکتے ہیں کہ بھارت میں ٹینڈرنگ کے قوانین کو نظر انداز کرنے کی بنیادی وجوہات ان کے پیچھے کارفرما سماجی، سیاسی اور معاشی محرکات اور پاکستان میں PPRA قوانین کے خلاف ورزی کے پیچھے موجود محرکات بالکل ایک جیسے ہیں؟ کیا دونوں ممالک میں اداروں کے اپنے اصل مقاصد سے ہٹنے کا عمل ایک ہی تاریخی راستے اور ایک ہی طرح کے داخلی و خارجی دباؤ کے تحت ہوا ہے؟ ہر ملک کا قانونی ڈھانچہ، اس کی سیاسی ثقافت، اس کی بیوروکریسی کا مزاج اور اس کے اداروں کی تاریخ وہ منفرد ہے۔ ڈیٹا جھوٹ نہیں بولتا، یہ ایک مقبول مقولہ ہے، صحیح؟ لیکن ڈیٹا بذات خود تو خاموش ہوتا ہے۔ اس کی تشریح ہمیشہ سیاق و سباق، مفروضات اور تجزیہ نگار کے اپنے فریم ورک پر منحصر ہوتی ہے۔ گورو کا ڈیٹا بھارت کے ایک مخصوص نظام، وہاں کے مخصوص قوانین اور وہاں کی مخصوص سیاسی اور معاشی حقیقتوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اب اس ڈیٹا اور اس کے تجزیے کو بغیر گہرے تنقیدی جائزے اور مقامی سیاق و سباق میں ڈھانے بغیر براہ راست پاکستانی نظام پر لاگو کرنا میرے خیال میں نہ صرف گمراہ کن ہو سکتا ہے بلکہ ہمیں اپنے مسائل کی اصل جڑوں تک پہنچنے سے روک سکتا ہے۔ ہمیں اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنی زمین، اپنی تاریخ اور اپنے مخصوص حالات کو سمجھنا ہوگا، نہ کہ صرف کسی دوسرے ملک کے تجزیے کی بنیاد پر عمومی نتائج اخذ کرنے کی عجلت کرنی چاہیے۔ آپ نے تاریخی پس منظر اور اداروں کے انحراف یعنی انسٹیٹیوشنل ڈرفٹ کا اہم نقطہ اٹھایا۔ پاکستانی تجزیہ نگار نے بھی گوراوا کی اس بات سے اتفاق کیا کہ یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ ادارے وقت کے ساتھ اپنے اصل مقاصد سے کیسے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ جانے بغیر کہ ایک نظام یا ادارہ کیوں بنایا گیا تھا، اس کا بنیادی فلسفہ کیا تھا، ہم یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آج کہاں ناکام ہو رہا ہے اور کیوں؟ میرے خیال میں یہ ایک عالمگیر سچائی ہے، یہ کسی ایک ملک یا خطے تک محدود نہیں۔ اداروں کا اپنے بنیادی مینڈیٹ سے بتدریج یا بعض اوقات تیزی سے ہٹ جانا، چاہے اس کی وجوہات سیاسی مداخلت ہوں، وسائل کی کمی ہو یا اندرونی کلچر کا بگاڑ ہو، یہ ایک ایسا رجحان ہے جو دنیا بھر کی پبلک اور پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کیا آپ اس عمومی رجحان سے انکار کر سکتی ہیں؟ نہیں، میں تاریخ کی اہمیت سے یا اداروں کے وقت کے ساتھ تبدیل ہونے کے عمل سے قطعاً انکار نہیں کر رہی۔ میں آتی ہوں ایک مختلف زاویے سے۔ میرا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہر ادارے کا اصل مقصد کیا تھا، اس کی تشریح بھی مختلف ہو سکتی ہے، اور پھر اس مقصد سے ہٹنے کی وجوہات، اس کی رفتار اور اس کے نتائج وہ انتہائی مقامی اور مخصوص ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بھارت میں کسی پالیسی کے نفاذ میں ناکامی کا تاریخی پس منظر شاید نوآبادیاتی دور کی بیوروکریٹک روایات یا مخصوص سیاسی جماعتوں کے مفادات سے جڑا ہو۔ پاکستان میں اسی طرح کی ناکامی شاید فوجی مداخلتوں کی تاریخ یا وفاق اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی کشمکش یا مخصوص معاشی چیلنجز کا نتیجہ ہو۔ جب ہم ان دونوں کا موازنہ کرتے ہیں تو کیا ہم محض مقصد سے ہٹ جانے کی ظاہری علامت دیکھ رہے ہیں یا ان کے پیچھے کارفرما جو منفرد تاریخی قوتیں ہیں اور سماجی ڈھانچے ہیں ان کو بھی سمجھ رہے ہیں؟ مجھے خدشہ ہے کہ گوراو کی رپورٹ جیسا کہ پاکستانی تجزیے میں پیش کی گئی اور پاکستانی حالات کا براہ راست موازنہ ان گہری پیچیدہ تاریخی باریکیوں کو نظر انداز کر سکتا ہے جو اصل مسئلے کی تشخیص اور حل کے لیے ناگزیر ہیں۔ ہم صرف علامات کا موازنہ کر رہے ہیں، بیماری کی وجوہات کا نہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں تاریخی پہلو کی پیچیدگی کو ایک طرف رکھتے ہیں، ڈیٹا اور شفافیت کے معاملے پر آتے ہیں۔ گوراو نے مبینہ طور پر ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے ممکنہ جانبداری کو بے نقاب کیا۔ مثال کے طور پر یہ دکھایا گیا کہ ایک خاص کمپنی کو غیر معمولی طور پر زیادہ تعداد میں اور مالیت کے ٹھیکے ملے۔ پاکستانی تجزیہ نگار نے بھی اسی طرز عمل کی نشاندہی پاکستان میں کی ہے کہ یہاں بھی اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ چند مخصوص کمپنیاں یا گروہ ہی زیادہ تر بڑے سرکاری ٹھیکے حاصل کرنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ کیا یہ ڈیٹا بذات خود ایک مضبوط اشارہ نہیں دیتا کہ نظام میں شفافیت کا فقدان ہے اور ممکنہ طور پر اسے مخصوص مفادات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ یہ اعداد و شمار، چاہے ان کی تشریح مختلف ہو، ایک ایسی کہانی ضرور بیان کرتے ہیں جو دونوں جگہوں پر گڈ گورننس کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ دونوں جگہوں پر ڈیٹا ایسے پیٹرن دکھا رہا ہے؟ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں پھر کہوں گی
کہ ہمیں سطح سے نیچے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ڈیٹا اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صرف یہ دیکھنا کہ ایک کمپنی کو زیادہ ٹھیکے ملیں یہ خود بخود بدعنوانی یا جانبداری ثابت نہیں کرتا۔ اس کی متعدد بالکل جائز وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے وہ کمپنی واقعی تکنیکی یا مالی طور پر زیادہ اہل ہو، یا اس شعبے میں صحت مند مسابقت ہی موجود نہ ہو، یا جن منصوبوں کے ٹھیکے دیے گئے ان کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ صرف چند بڑی کمپنیاں ہی انہیں مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اصل سوال یہ ہے کہ گوراؤں کی رپورٹ میں پیش کردہ ڈیٹا کے پیچھے کار فرما عوامل کیا ہیں؟ اگر رپورٹ میں ان کا ذکر ہے اور پاکستانی تجزیہ نگار کے مشاہدے کے پیچھے کار فرما عوامل کیا واقعی ایک جیسے ہیں؟ کیا بھارت میں کسی کمپنی کے زیادہ ٹھیکے حاصل کرنے کی وجوہات، مثلاً سیاسی اثر و رسوخ، قانون میں موجود خامیاں یا تکنیکی برتری، اور پاکستان میں ایسا ہونے کی وجوہات، مثلاً خاندانی تعلقات، علاقائی سیاست یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا کردار، کیا یہ واقعی قابل موازنہ ہے؟ میرا خدشہ یہ ہے کہ اس موازنے میں ہم مقامی مارکیٹ کے مخصوص حالات، صنعتی ڈھانچہ، ریگولیٹری ماحول کی پیچیدگیوں اور طاقت کے جو حقیقی مراکز ہیں ان جیسے عوامل کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہمیں ڈیٹا کے پیٹرن سے آگے بڑھ کر ان میکانزم کو سمجھنا ہوگا جو یہ پیٹرن پیدا کر رہے ہیں، اور وہ میکانزم دونوں ممالک میں بہت مختلف ہو سکتے ہیں۔ لیکن نگرانی کے کردار کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں مماثلتیں نظر انداز کرنا میرے خیال میں مشکل ہے۔ گورو نے مبینہ طور پر حکومتی اہلکاروں کی ممکنہ ملی بھگت یا کم از کم سنگین غفلت، عدالتی نظام کی سست رفتاری جس کی وجہ سے بروقت انصاف اور احتساب ممکن نہیں ہو پاتا، اور مرکزی دھارے کے میڈیا کی جانب سے عوامی اہمیت کے حامل مسائل کو نظر انداز کرنے یا انہیں کم اہمیت دینے کے رجحان پر سوالات اٹھائے۔ پاکستانی تجزیہ نگار نے ان تمام نکات کی پرزور تائید کی ہے، کیونکہ یہ تمام مسائل پاکستان میں نہ صرف موجود ہیں بلکہ اکثر عوامی بحث کا حصہ رہتے ہیں۔ کیا یہ کمزور یا ناکام احتسابی نظام کی عالمگیر علامات نہیں ہیں؟ جب نگرانی کے ذمہ دار ادارے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، عدلیہ ہو، آڈیٹر جنرل کا دفتر ہو یا میڈیا، اپنا کردار مؤثر طریقے سے ادا نہیں کر پاتے تو نظام میں بگاڑ پیدا ہونا اور بدعنوانی کا پھلنا پھولنا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ کیا یہ بنیادی اصول دونوں ممالک پر لاگو نہیں ہوتا؟ میں آپ کی بات کی نزاکت سمجھ رہی ہوں، لیکن میں پھر اصرار کروں گی کہ ہمیں مماثلتوں کے ساتھ ساتھ اختلافات پر بھی گہری نظر رکھنی چاہیے۔ یہ مسائل بدعنوانی کے الزامات، عدالتی تاخیر، میڈیا پر دباؤ یا اس کی اپنی ترجیحات یقیناً بہت سے ترقی پذیر اور حتیٰ کہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، لیکن ان مسائل کی شکل، ان کی شدت، ان کے پیچھے کار فرما وجوہات اور ان سے نپٹنے کے لیے درکار حکمت عملی وہ ہر جگہ یکسر مختلف ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں عدالتی تاخیر کی وجوہات میں شاید ججوں کی کمی، فرسودہ قوانین اور مقدمات کا بے پناہ بوجھ شامل ہو، جبکہ سیاسی مقدمات میں مداخلت کا عنصر بھی کار فرما ہو سکتا ہے۔ بھارت میں عدالتی تاخیر کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں یا ان کا تناسب مختلف ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں میڈیا کو درپیش چیلنجز، مثلاً معاشی دباؤ، سیلف سینسرشپ یا مخصوص اداروں کا اثر و رسوخ، بھارت کے میڈیا کو درپیش چیلنجز سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ چونکہ یہ مسائل دونوں جگہوں پر موجود ہیں اس لیے وہ ایک جیسے ہیں اور ان کا موازنہ براہ راست کیا جا سکتا ہے، یہ میرے نزدیک ایک غیر ضروری سمپلیفیکیشن ہے۔ ہمیں پاکستان میں عدلیہ کی آزادی کی جدوجہد کی اپنی تاریخ، میڈیا کے ارتقاء اور اس پر اثر انداز ہونے والے منفرد عوامل اور سیاسی اداروں اور بیوروکریسی کی مخصوص حرکیات کو سمجھے بغیر کوئی بھی نتیجہ اخذ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ظاہری علامات کی بنیاد پر کیا گیا موازنہ ہمیں اصل مرض کی تشخیص سے دور لے جا سکتا ہے۔ آخر میں آئیے حل اور اصلاحات کی طرف آتے ہیں۔ گورو کی رپورٹ میں مبینہ طور پر تجویز کردہ اصلاحات جن کی پاکستانی تجزیہ نگار نے بھی تعریف کی ہے، مثلاً ایک مکمل طور پر آزاد اور بااختیار نگرانی کا ادارہ قائم کرنا، ایک شفاف اور مؤثر ڈیجیٹل ٹینڈرنگ سسٹم کا نفاذ، اور بے ضابطگیوں میں ملوث افراد اور کمپنیوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی اور سزائیں دینا، یہ زیادہ تر عالمی سطح پر تسلیم شدہ بہترین طریقوں یعنی گلوبل بیسٹ پریکٹسز پر مبنی ہے۔ شفافیت،
احتساب اور میرٹ کے یہ بنیادی اصول تو عالمگیر نوعیت کے ہیں۔ کیا یہ منطقی نہیں کہ جو اصول اور طریقے ایک جگہ نظام کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں وہ دوسری جگہ بھی کارآمد ہوں، خاص طور پر جب مسائل کی نوعیت میں مماثلت نظر آ رہی ہو؟ کیا ہمیں دوسروں کے کامیاب اور ناکام تجربات سے سیکھ کر اپنے نظام کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ میں معافی چاہتی ہوں، لیکن میں اس عمومی نتیجے سے پوری طرح متفق نہیں ہو سکتی۔ یہ کہنا کہ عالمی بہترین طریقے موجود ہیں اپنی جگہ درست ہو سکتا ہے، اور یہ یقیناً ایک اچھا نقطۂ آغاز فراہم کرتے ہیں، لیکن کسی بھی بہترین طریقے کا نفاذ ہمیشہ مقامی حالات، ثقافت، سیاسی حقیقتوں اور ادارہ جاتی صلاحیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ صرف اس لیے کہ ڈیجیٹل ٹینڈرنگ یا ایک آزاد کمیشن کا خیال اچھا لگتا ہے یا گورو نے اسے بھارت کے تناظر میں تجویز کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے منوعاً پاکستان میں نقل کر لینا مؤثر ہوگا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے مخصوص قانونی ڈھانچے میں اس کی گنجائش کیسے نکالی جائے گی، ہمارے سیاسی ماحول میں ایک آزاد ادارے کی حقیقی آزادی کیسے یقینی بنائی جائے گی، ہمارے معاشرتی اور معاشی حقائق کے اندر ایک نئے ڈیجیٹل سسٹم کو اپنانے میں کیا رکاوٹیں آئیں گی اور اس کے غیر متوقع نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ مثلاً کیا اس سے ڈیجیٹل تقسیم مزید گہری ہوگی؟ اندھی تقلید چاہے وہ کتنی ہی اچھے ارادے سے کی جائے، اکثر ناکامی پر منتج ہوتی ہے، کیونکہ وہ مقامی جڑوں اور زمینی حقائق کو نظر انداز کرتی ہے۔ ہمیں اپنی زمین پر کھڑے ہو کر اپنے وسائل، اپنی تاریخ اور اپنی رکاوٹوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیے موضوع حل خود وضع کرنے ہوں گے۔ دوسروں کے تجربات سے سیکھنا ایک بات ہے، ان کی نقل کرنا بالکل دوسری بات۔ ہمیں ایڈاپٹیشن کی ضرورت ہے، ایڈاپشن کی نہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ آج کی ہماری گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ گورو ٹھاکر کی رپورٹ اور اس پر پاکستانی تناظر میں کیا گیا تجزیہ نظاموں کی کمزوریوں اور ان کے درمیان ممکنہ مماثلتوں پر ایک اہم بحث کو جنم دیتا ہے۔ میرے نزدیک ان نظاموں میں پائی جانے والی مماثلتیں خاص طور پر شفافیت، احتساب، نگرانی اور گورننس کے بنیادی مسائل کے حوالے سے اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ بہت سے مسائل کی نوعیت عالمگیر ہوتی ہے۔ یہ مماثلتیں ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہیں کہ مخصوص قسم کے حالات جیسے کمزور ادارے یا غیر شفاف عمل کس طرح اور کیوں مسائل پیدا کرتے ہیں، چاہے جغرافیائی یا سیاسی تناظر مختلف ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے میں بدستور سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کے تجربات، تجزیوں اور یہاں تک کہ ناکامیوں سے سیکھنا پاکستان میں نظاماتی اصلاحات کی کوششوں کے لیے نہ صرف متعلقہ بلکہ مفید بھی ہے۔ جبکہ میں اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ دوسرے نظاموں کا مطالعہ اور ان سے سیکھنا مفید ہو سکتا ہے، میرا حتمی موقف اب بھی یہی ہے کہ ہر ملک کے مسائل کی جڑیں اس کے اپنے منفرد تاریخی، سماجی، ثقافتی اور سیاسی سیاق و سباق میں گہرائی تک پیوست ہوتی ہیں۔ گوراؤ کی رپورٹ اور اس پر پاکستانی تجزیہ ایک دلچسپ کیس سٹڈی ضرور فراہم کرتی ہے، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ ظاہری علامات یا چیلنجز مختلف ممالک میں مشترک ہو سکتے ہیں، بالکل۔ تاہم پاکستان کے پیچیدہ اور گہرے مسائل کا پائیدار اور مؤثر حل ہمیں اپنی مقامی حقیقتوں، اپنے منفرد چیلنجز، اپنی ادارہ جاتی تاریخ اور اپنے دستیاب وسائل کو نہایت باریک بینی سے سمجھ کر ہی تیار کرنا ہوگا۔ صرف ظاہری مماثلتوں کی بنیاد پر کیا گیا موازنہ ہمیں سطحی نتائج تک تو پہنچا سکتا ہے، لیکن حقیقی تبدیلی کے لیے ہمیں اپنے حالات کا خود تنقیدی، گہرا اور سیاق و سباق کے ساتھ تجزیہ کرنا ہوگا، جو شاید زیادہ مشکل مگر زیادہ ضروری راستہ ہے۔ بلا شبہ یہ ایک پیچیدہ موضوع ہے اور اس میں مزید غور و فکر، تحقیق اور بحث کی کافی گنجائش موجود ہے۔ بالکل، اور مختلف نقطہ نظر سے مسائل کا جائزہ لینا، جیسا کہ ہم نے آج کرنے کی کوشش کی، ہمیشہ ہماری سمجھ بوجھ کو وسیع کرتا ہے اور ہمیں زیادہ متوازن اور جامع نتائج تک پہنچنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔